من وين بكم كل هالأغراض وهالحزة؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. Alosra Restaurant presents Shehrur Rahma only on the 973 show. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों और भाइयों, आपका स्वागत है आज के शेहरुर रहमा में। आप देख रहे हैं द 973 शो और इस शेहरुर रहमा को बनाने में हमारा सहयोग देते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी और हम हैं आपके शुभ चिंतक। इस शेहरुर रहमा में हम आपके लिए ले आते हैं मुख्तलिफ मज़ामीन पे मुश्तमिल स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड सो ऑन, जिनसे हम मालूमात हासिल करेंगे इस रमज़ान की बाबत, दीन इस्लाम की बाबत। और आपके लिए एक इसके अंदर कशिश है, और वो कशिश ये कि हर प्रोग्राम के अंत में आपसे एक सवाल किया जाएगा। अगर आप उस सवाल का सही जवाब देते हैं तो हर रोज सही जवाब देने वालों में किसी एक को इनाम से नवाजा जाएगा। और यदि अगर आपका नाम निकल नहीं आता उन खुशकिस्मतों में, तब अगर आप हर रोज सही जवाब भेजते रहे मुकम्मल 1 माह तक, तो वैसे ही आपको इनाम का मुस्तहिक करार दिया जाएगा। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों और भाइयों, रमजान का ये महीना और इसके अंदर मौजूद रहमतें, बरकतें और अल्लाह की मग़फ़िरतें आप तमाम को मुबारक हो। आज के इस दिन हमने दावत दी है श्रीमान शेख नज़ीर अहमद मदनी साहब को, और उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि शेख साहब हमें बताइएगा कि रमज़ान और उसके रोज़े इस्लाम में कितना महत्व रखते हैं। शेख नज़ीर अहमद मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बक़रा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले वाली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, शायद कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया है कि इस उम्मत पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, और वो रोज़े रमज़ान के रोज़े हैं, जैसा कि आगे की आयत में आ रहा है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें क़ुरान उतारा गया, हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत और फ़ुरक़ान की वाज़ेह निशानियाँ हैं। फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुम, बस तुम में से जो भी शख्स इस महीने में मौजूद हो तो वो उसके ज़रूर रोज़े रखे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माह रमज़ान के रोज़े अहले ईमान पर फ़र्ज़ फरमाए हैं, और अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह तुमसे पहले वाली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। यानी मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं तो ये कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है, बल्कि पहली उम्मतों पर भी, पहले अंबिया की उम्मतों पर भी अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ फरमाए थे। और फिर आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का सबब
یا اس کی حکمت بیان فرمائی. کہتا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. شاید کہ تم متقی بن جاؤ تقوی سے ہے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. اور تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کر، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈر کر اللہ کے فرائض اور احکام پر عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا اور روکنا، یہ تقوی ہے، یہ تقوی کی تعریف. تو روزوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کے اندر یا بندوں کے اندر تقوی کی ٹریننگ دینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد اور غرض و غایت اس کے اندر رکھی. وہ اس طریقے سے کہ آپ جانتے ہیں کہ حالت روزہ میں انسان اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور دیگر چیزوں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. حالانکہ وہ اس پورے وقت میں اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، وہ ایک انسان ہے، لیکن اللہ کے حکم کی فرما برداری میں وہ اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، اور یہ تقوی ہے. اور اس طرح روزے کے اندر تقوی کی ٹریننگ ہے، تقوی کی تربیت. بھائیوں اور بہنوں، روزہ ایک اہم عبادت ہے. اسلام کے جو ارکان ہیں، یعنی پلرز آف اسلام ہیں، ان میں سے یہ ایک رکن ہے، ایک پلر. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اس کے لیے جس کے پاس وہاں جانے کی استطاعت. تو یہ ارکان اسلام ہیں یا پلرز آف اسلام ہیں، 5 چیزیں ہیں. تو ان میں سے ایک چیز رمضان کے روزے رکھنا بھی، ماہ رمضان کے روزے رکھنا بھی ان میں سے ایک رکن ہے. تو یہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر، جو عقل والا ہے، بالغ ہے، اس کے اوپر فرض ہے. ہاں، بچے بھی روزے رکھ سکتے ہیں، تمیز والے جو بچے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی روزے رکھوانا چاہیے، ان کو بھی عادت ڈلوانا چاہیے، اگرچہ کہ ان پر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن ان کی ٹریننگ کے لیے ان کو بھی جو ہے نا روزے رکھوانا چاہیے. یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو وہ پوری طریقے سے روزے کے عادی ہوں گے، ٹرینڈ ہوں گے، اور انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اس میں بڑے اس کے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں. یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. سب سے پہلے قرآن مجید جو نازل ہوا ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ رمضان کے مہینے میں تھا. تو بہرحال رمضان کے ان فضیلتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے اور فرماتے تھے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان میں صحابہ کو رمضان کی آمد کی خوشخبری اور مبارکباد دیتے ہوئے یوں فرماتے تھے کہ تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہے وہ واقعی میں محروم ہے. رمضان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، رمضان کی بھی بڑی فضیلت ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ اذا جاء رمضان
فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے پاس اجر و ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يضع شهوته وطعامه من اجلي للصائم فرحتان فرحة عند ربه فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، یعنی روزے کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ، روزے کا اجر و ثواب بلا حساب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی وجہ پھر یہ بتاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یضع طعامہ وشہوتہ من اجلی، اللہ کہتا ہے بندہ روزے کی حالت میں میری خاطر یعنی میری فرما برداری میں میری رضا جوئی کے لیے وہ اپنی شہوت سے اور اپنے کھانے سے دور رہتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس کے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ اور پھر فرمایا اور روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہاں پر جس بدبو کا ذکر آیا ہے اس سے مراد وہ بدبو ہے جو معدے کے یعنی پیٹ کے زیادہ دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے تو اس کے اندر گیسز پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جب سانس کے ساتھ منہ کے ساتھ وہ گیسز نکلتی ہیں تو اس میں ایک قسم کی بدبو پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ اس بدبو کا سبب وہ روزہ ہے تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے روزے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر یہ رحمت ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم پورے مہینے کے روزے مکمل طریقے سے پورے ذوق سے، پورے شوق سے، پوری خوشی سے اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو پورے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، جو روزوں کا مقصد ہے، جو روزوں کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے متقی بندوں میں شامل فرما، ہمارے روزوں کو اور ہماری دیگر عبادتوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد مبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ یہ تھے شیخ نذیر احمد مدنی صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ رمضان کے روزے کتنے مہتو رکھتے ہیں دین اسلام میں۔ ہم نے شیخ صاحب کو سنا، یہ فرما رہے تھے کہ روزے ہر مسلمان پہ فرض ہیں بچوں کو چھوڑ کے، مگر انہوں نے کہا کہ بچوں کو بچپن سے ہی اس کی عادت بھی ڈلوانی چاہیے تاکہ جب یہ بڑے ہوں گے تو بہتر انداز میں اپنے ان فرائض کو انجام دے سکیں گے۔ شیخ صاحب نے ہمیں بتایا کہ اسلام کے جو 5 ستون ہیں اس میں روزہ رکھنا بھی ایک اس کا ستون ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں مسلمان ساری دنیا کے روزہ رکھتے ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب کے سب
इस ड्यूटी को अंजाम देते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पे आयत की है। सुबह से शाम तक खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, जबकि प्यास भी लगी होती है, भूख भी लगी होती है, फिर भी ये ऐसा कुछ नहीं करते जिससे इनका ये उपवास भंग हो जाए। क्यों? जानते हैं आप? ईश्वर की आज्ञा के पालन में, तभी तो इन्हें मुसलमान कहा जाता है। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों और भाइयों, यहां पे आज के शहर रहमा का पहला दिन तमाम होता है। आपसे हमने वादा किया था कि आपको एक अदद सवाल हम पूछेंगे, जिसका यदि अगर आप सही जवाब देते हैं तब आपको एक इनाम मिलेगा। आपके लिए हमारा सवाल, जैसा कि शेख साहब ने बताया, क्या रोजे, उपवास, फास्टिंग सिर्फ इस उम्मत पे फर्ज हैं या ये इससे पहले के लोगों पे भी फर्ज थे? अर्थात आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। इसका जवाब आप अपनी भाषा में लिख के हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 34064574। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, हम रहे आपके शुभ चिंतक। इंशाअल्लाह ताला कल कुछ इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अल्लाह हाफिज।